बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि जादू एक बार फिर चल गया है और यूथिये इस बार मुंह देखते रह जाएंगे। अभी भी देखते रह गए हैं, आगे भी देखते रह जाएंगे। ये सारा मामला क्या है इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, मगर उससे पहले गुजारिश ये है कि शेर रशीद साहब जो हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल हैं और उनको गिरफ्तार किया गया था 9 मई के वाकयात के हवाले से। मास्टर माइंड कंसीडर किए जा रहे हैं इस सारे मामला का। तो वो बड़ी देर में से लुके लुकाए भी रहे, फिर जमानत हो गई, फिर चिल्ला कटाया, चिल्ले तो वापस आए, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चलाकियां लाई हैं। एक्चुअली शेर रशीद जो है ना, उनका मामला ये है कि वो ये समझते हैं कि अभी तक वही सीन चल रहा है कि खब्बी धावांगा, सजी मारांगा तो उतो आ जाऊंगा, उतो होवांगा तो थले हो जाऊंगा, और झुकाइयां झुकुइयां दे के तो मैं किसी तरह असम्बली च बढ़ जाऊंगा। लेकिन बाबू जी अब वो मामला नहीं है। अब थोड़ा सा एक फर्क है जो समझने की जरूरत है कि पहले जिनके साथ आप डील कर रहे थे वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व थे, उनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट थी, वो चाहते थे कि उनकी मर्जी के लोग हुक्मरान आए, उनकी मर्जी के लोग हुक्मरान बने और जो हुक्मरान हो वो उनकी मर्जी के मुताबिक चले। अब जो लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनका सियासत में इंटरेस्ट कोई नहीं है, उनका इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी के इशू के ऊपर तुसी उन्होंने झुकाइयां दोगे, वो पाए बस झुका देंगे फड़ के हर शय। फिर तो वो शेर रशीद साहब उस चक्कर में जो है वो दोबारा गिरफ्तार हो गए। आपको याद होगा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने अपनी मीडिया टॉक की, इन्होंने मुख्तलिफ जराए से ये बातें जो है पब्लिक की कि जनाब मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला, मैं असली था, मैं नस्ली था। तो पता नहीं केड़ी केड़ी गल्लां गुल्लां भाई ने कीतियां। लेकिन फिर हुआ ये कि बाबू जी गिरफ्तार हो गए और अभी वो गिरफ्तार हैं। लेकिन जेल बड़ी सख्त चीज़ होती है हजूर, जेल कोई आसान बात नहीं होती। अब इमरान खान जेल के अंदर है, ठीक है, वहाँ का सुप्रिटेंडेंट जो है वो भी जट पुत्र है, वो थोड़ा जा आड़ उड़ गया अंदर। लेकिन चूंकि इमरान खान का एक बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे, तो उसका एक जेल के अंदर एक प्रोटोकॉल तो है, या एक उसको जो मराद मिलनी है वो तो मिलनी है, वो तो आप नहीं रोक सकते, तो वो उसको मिलेंगी। शेर रशीद बेचारा सीधा टली ਇਹਦੀ ਤੇ कोई सीन ही ना है, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁਛਾਣਾ ਹੈ। ये तो बस बैरक च किसी ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ 15-20 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 15-20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ जनाब फिर जो मर्जी शेख साहब ना करते रहने, शेख साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ रहन। तो बड़ा मुश्किल है जेल के अंदर वक्त गुजारना ना, आसान नहीं होता। अब शेख साहब जो हैं वो इस वक्त जेल के हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वैसे वो हार्ट का उनका प्रॉब्लम था, लेकिन भाई ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ नहीं आए। बहर पता नहीं अब उन्होंने सच्ची मुच्ची का कुछ होया है, इतने पता भी देना लगता बहू जी कि सच्ची मुच्ची कुछ हो गया हो। आप मजाक उड़ाते रहे हो, भाई सीरियस होया हो काम, तो फिर ये तो बड़ी ज्यादती है। तो ये शक का मार्जिन देना पड़ता है। इसलिए शेख साहब को अल्लाह पाक सेहत दे, बल्कि हर एक को सेहत दे। सर जितने भी इंसान इस कायनात के अंदर मौजूद हैं सबको अल्लाह पाक सेहत दे, ये दुआ करते रहना चाहिए। वो चाहे आपके दुश्मन है, चाहे आपके दोस्त हैं। शेख साहब इस वक्त जो है वो बाल हॉस्पिटल में है। दूसरी खबर जो है वो ये है कि बड़ी टीवियों के ऊपर चल रही कि जी हमाद अजहर साहब जो है ना, वो छापा बजिया मामिया कॉलोनी, ये लाहौर के नवाह में एक इलाका है, जिला शेखुपुरा लगता है और फिरोजवाला तहसील लग रही भैन। मैंने वैसे यह गल्लां पता लग गई, पहले नहीं पता होंगी सन, ये आहिस्ता आहिस्ता पता चली, क्योंकि मैं थ्रू आउट लाहौरिया मेरे तो किसी क्या कहते हैं किसी अजीज का कोई पिंड है ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं गांव के बारे में, हमारी कोई ओरिएंटेशन ही नहीं। हमने तो जनाब वो फॉर्म जूं फिल करते थे ना, तो वो लाहौर जिला तहसील डिवीजन 3 चीज़ें आती थी। वो आपने BA का फॉर्म या FA का फॉर्म, इस तरह के फॉर्म जो फिल करने होते थे, तो वो तो जनाब लाहौर ही लिखा था, क्योंकि हमारा सारा कुछ ही लाहौर था। तो मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं होता था, मगर फिर अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू है। ये कुछ दोस्त जो हैं वो दूसरे इलाकों के बने, वो पता उनके ज़रिए थोड़ा बहुत मुझे समझ आनी शुरू हुई। ख़ास तौर पर इमदाद सोमरू जड़ा ना, इन्हें उनको थोड़ी बहुती शावां जोग्राफिया के तबार ना समझानी शुरू की है। वरना मेरे नज़दीक तो रावियों पार सारा कुछ ही फारक सी। रावियों इधर इधर यानी लाहौर वाले पासे, और इधर से जनाब क्या कहते हैं इछरे तो गे सारा कुछ फारक सी।
بہرحال یہ انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کیا اور من تھوڑا تھوڑی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے ان چیزوں کی. تو وہ امامیہ کالونی جو جگہ ہے نا سر, وہاں پر ٹی وی چینلز کے مطابق وہاں پر چھاپا مارا گیا حماد اظہر کے چکر میں, اور حماد اظہر صاحب وہاں سے چکمہ دے کر فرار ہو گئے. یار میں نے نا اس خبر پہ حادثہ بھی آیا, اور جو ٹی وی چینل چلا رہے ہیں ان کی معصومیت پر بھی ہنسی آئی. میں گزارش یہ ہے کہ حماد اظہر جو ہے وہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کا ایک مین ملزم ہے ان واقعات کا نا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے حماد اظہر بھاگ گیا تو پھر جنہوں نے چھاپا ماریا ہے سر انہوں نے گرفتار کر لو حماد اظہر کی تھان دیتے. بڑی سیدھی جی گل ہے. مخبری کے بغیر نہ ملزم گرفتار ہوتا ہے, نہ مخبری کے بغیر ملزم فرار ہوتا ہے سر. یہ ملی بھگت کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس بات پر یقین رکھتے ہیں لوگ کہ حماد اظہر جو ہے وہاں پر موجود تھا, سیکورٹی ادارے جو بھی پولیس گئی ہے, یہ اتوں کا ایس ایچ او یا جڑی بھی ٹیم بنی ہے, وہ اس گل تے یقین رکھتی کہ جناب حماد اظہر موجود سی, اسی چھاپا مارے نس گیا, پائے پھر اس پولیس والے گرفتار کر کے تھانے اسے حوالات بند کر دو, کیونکہ پھر وہ پوری ٹیم میں سے کوئی نہ کوئی مخبر حماد اظہر کے لیے کام کر رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. پولیس نے جب کسی کو پکڑنا ہوتا ہے نا سر, اس لیے پتہ لگتا ہے جس لیے وہ پھڑا جاتا ہے. تو جی پولیس نے نہ پھڑنا ہوئے تو پھر وہ چھاپا پہن تو پہلے نس گیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی نے چور تے کتی رلے نے. یہ میں آپ کو تھڑے کی زبان میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ میری ذاتی معلومات جو ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بالکل ہی کوئی وہ کیا کہتے ہیں ہر چیز سے واقف ہوں. میں اتنا میری کو پکے کنفرم کر سورسز نہیں ہیں جو مجھے بتا رہے, لیکن میری ذاتی معلومات یہ ہیں کہ حماد اظہر صاحب جو ہے نا وہ پاکستان میں ہی نہیں ہے. مگر یہ اطلاعات بالکل کنفرم قسم کی بھی نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر بینک کر کے تو لبڑا چھڑ دیو, مگر مجھے یہ لگتا ہے میرے پاس جو مختلف ذرائع سے معلومات آئی ہیں ان کے مطابق وہ پاکستان میں نہیں. ہاں میاں اسلم اقبال صاحب پاکستان میں ہو سکتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے اپنی برادری کے ووا امیر آدمی, ارباں پتی نہیں کھرباں پتی امیر آدمی کہ وہاں پر چھپے رہے تھے, اور اب رل مل کے جڑی کیم پائی گئی اس کا میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتانے لگا ہوں کہ جناب وہاں پر چھاپا نہیں مارا گیا بلکہ اس وڈے جے بھائی نو کہتا گیا کہ انہوں گھروں کڈ دے ورنہ چھاپا مار لیں گے. بھائی اتنا وڈا ملزم ہے, تسی انہوں کل ہی کہہ رہے ہو گھروں کڈ دے تو چھاپا مارو, انہوں بھی بلکہ تروکے لے جاؤ. لیکن یہاں پر ہی تو دو عملی جو ہے ہماری وہ ظاہر ہوتی ہے. وہ کسی غریب آدمی کے گھر میں ٹھہرا ہوتا تو سر غریب آدمی نو کسیٹ کے لے گئے ہوندے بچیاں سمیت. وہ امیر آدمی کے گھر میں ٹھہرا تھا. جیسے وہ ایک خاتون, مجھے نام بھول گیا, وہ سلمان شاہ صاحب کی صاحبزادی ہیں, وہ جو ہیں ان کی ضمانت ہو گئی, صنم جاوید کی نہیں ہوئی. دونوں کو کیس چاہیے سن, دونوں نے ویڈیوز بنائی سن, دونوں نے آڈیوز بنائی سن, دونوں نے جناب یاسمین راشد نو کہے چلیے چمبے دی کلیے تے چلا جا کے اتنے اگ لائیے. ہاں جی, یہ دونوں نے کیا ہوا تھا نا. لگائی نہیں لگائی وہ بات کی بات ہے, مگر دونوں کو ایک ہی کیس میں تھی نا. وہ دی ضمانت ہو گئی, وہ پتہ نہیں ہمارے پاکستان تو بھی باہر چلی گئی ہے. صنم جاوید جی کاغذ بھی ریجیکٹ ہو گئے, وہ جیل دے وچ لگی پھر دی ہے. میرا سچی بات ہے نا صنم جاوید سے کوئی تعلق واسطہ ہے نہ میرا اس خاتون سے کوئی نفرت ہے, وہ جو رہا ہو کے باہر چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے, مگر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرق ہے نا کہ جناب ماتڑ نو پھڑ لو تے برہمن نو چھڑ دیو, یہ فرق غلط ہے. یہ نہ کریں. اور کوئی بھی اگر ادارہ, کوئی بھی شخص جو بااثر ہے, جو بااختیار ہے, وہ اس بات پہ کو ذرا سمجھے تو سر پھر انصاف ہو سکے گا. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے انصاف تو پھر وکری کہانی ہے. پھر انصاف قانون اصول کی گفتگو کرنی چھوڑ دینی چاہیے. پھر بھائن جڑا ہے دھکے شہی کا معاملہ ہے, پھر جہد کو جنہ دا لگتا وہ لائی جائے گا. باقی غریب روندے نے روئی جان, پھر جیسے چل رہا ہے ویسے چلے گا. پھر نیا کچھ نہیں ہو رہا, پھر صرف یہ ہو رہا ہے کہ جناب پہلے وہ کھا رہے تھے اب یہ کھائیں گے. اینی گل ہے. خیر اب میں اصل خبر کی طرف آنے لگا, اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو
ہے نا اپنا پیپلز پارٹی والے، سر ان کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، ینگ نوجوان ہیں اور شخصیت جو ہیں ان کی اس میں ذہین نوجوان ہے. میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک بڑے ہی شہباز شریف کے قریبی صحافی، بلکہ وہ شہباز شریف کے بڑے قریب ہیں، وہ نواز شریف کے بڑے قریب ہیں، وہ مریم کے بہت قریب ہیں، وہ حمزہ کے بہت قریب ہیں، ایتی کی فیملی سے بندے ہوئے نا. اگلے سنو، وہ پرویز لائی کے بڑے قریب ہیں، وہ عمران خان کے بڑے قریب تھے، وہ جناب زرداری صاحب کے بڑے قریب ہے. او پائن او ایسا کریکٹر ہے جو ہر طاقتور کے بہت نزدیک ہے. بڑے ماشاءاللہ وہ سمجھدار آدمی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، بڑے مشہور آدمی ہیں. ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کے دوست ہیں شہباز شریف صاحب، یہ ہر وقت عمران کا ذکر کرتے رہتے ہیں، انہوں کو ڈرنا ہے تو بلاول تو ڈرن، نہیں بلاول تو بچے ہو تو کوئی ڈرنا ہے. ساڈا مقابلہ تو کہتے ہیں ساڈا عمران خان نہیں، عمران خان بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے بٹ صاحب. میں کہا عمران خان یہ جو ہے نا وہ ایسا مسئلہ ہے جو بنا رہے ہیں وہ آپ یہ فارغ بھی کر دیں گے. بلاول ایک ایسا ایشو ہے، بلاول بھٹو زرداری ایک ایسا نوجوان ہے، ایک ایسا سیاستدان ہے جو کسی کے بنائے سے نہیں بن رہا، وہ ایک نیچرل پروسیس سے آ رہا ہے، اور جتنا وہ ماشاءاللہ ذہین ہے سر وہ پار پھڑ دے گا. اب بلاول بھٹو زرداری نے کیا یہ ہے کہ اس نے اپنے جیالوں سے خطاب نہیں کیا، اس نے یوتھیوں سے خطاب کرنا شروع کیا ہوا ہے جڑے گھراں 'چ بیٹھے نے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہے نواز شریف آ گیا تانوں اندر کر دے گا، جے میں آواں گا میں چھڑ دیاں گا، لہذا مجھے ووٹ دیں. اب پیپل پارٹی والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو تقریر ہے بلاول کی اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یوتھیوں کے جو گروہ در گروہ ہیں نا وہ سانو لب مل رہے ہیں آ کے، اور وہ ہماری کمپین چلا رہے ہیں اور وہ ہمیں ووٹ دیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں اس کا ہم پہ یقین ہے، کیونکہ ان کا ماضی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے 5 سال کے دور کے اندر کوئی سیاسی قیدی نہیں رکھا تھا، جبکہ میاں نواز شریف صاحب نے جو عاصم تھا، ڈاکٹر عاصم، 465 ارب روپے کا کیس میاں نواز شریف دور چ بنایا سی نا، ایف آئی نے بنایا سی. وہ زرداری صاحب کے بڑے دوست تھے اور کراچی ڈویژن کے صدر بھی ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے بلاول کی بات ہمیں اپیل کرتی ہے، لہذا ہم تو اس کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے ساڈا لیڈر بھی باہر آ جائے، ہمارے جو پیارے گرفتار ہیں وہ بھی باہر آ جائیں. اب وہ بلاول بھٹو زرداری یہ کر سکے گا نہیں کر سکے گا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا یہ جادو چلتا مجھے دکھائی دے رہا ہے، یہ جادو ہی ہوگا، ویسے آپس کی بات ہے. تو یوتھیے جو ہیں جو کہ ادھروں کھلوتے ہیں آزاد حیثیت میں یوتھی ہے نا جو عمران خان کی ٹکٹ پہ لڑے ہیں، وہ بیچارے منہ ویکھدے رہ جان گے، یہ بھی وہ بیچارے طاقت دے پہ ڈرامہ. اب یہ پیپلز پارٹی والے کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کارنر میٹنگز میں جن لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے کارکن ان کے لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی اسی بلاول بھٹو نوں ووٹ پانا ہے. خاص طور پہ لاہور کے اندر NA 127 میں یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہوئی ہے، اور وہاں پر لوگوں کا رجحان جو ہے وہ بلاول بھٹو کی طرف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بلاول کی ان تقاریر کے بعد. تو اب دیکھتے ہیں 8 تاریخ کو کہ اصل گل کی یہ ہوتے 8 پائن ڈبے کھلن کے پتہ لگے گا شامی 6 بجے تو بعد. لیکن ایک بات ہے کہ بلاول بھٹو اگر تمام وہ جو ہیں اپنا تحریک انصاف کے لوگ ووٹر شوٹر ان کے سب کے ووٹ لے بھی جائیں نا، ویسے سب کے نہیں ملتے ہوتے، 20% بھی آ جائیں 50% چلے آ جائیں، پھر بھی پنجاب کے اندر پہلے نمبر پہ نواز شریف نہیں آنا جائے. یہ بات مجھے پکی کچور لگ رہی ہے، لیکن پھر اگین فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے اور وہ 8 فروری کو کریں گے. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست کیا ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.